औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूरह फील। आपने सुना होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो बताया जाता है कि हजरत बिलाल का कोई शायद अंकल था, वो इथोपिया से हाथियों का लश्कर लेकर आया था और उसने खाना काबा के ऊपर हमला किया था बिफोर इस्लाम के। ठीक है। और उस वक्त जो है वो एक वाकया बताया जाता है कि वो खाना काबा की हिफाजत के लिए अबाबीलें आई और उनके हाथ में जो है वो कंकरियां थी, वो हाथियों को लगती थी। अब वो हाथी वो इथोपिया से कैसे पहुंचे वहां पर, ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट DHL हुए, क्या हुए, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन इसका कुरानिक मीनिंग क्या है, ये तो एक बिब्लिकल स्टोरी लगती है। कुरानिक इसका मीनिंग क्या है, बगैर टाइम टाइम को जाया किए अहले अकल के एडमिन को खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये बताएं कि क्या मतलब अबाबीलों का क्या सीन है, ये कैसे हवा में उड़ी और पत्थरी कंकरियां उठा के बड़े मौजजात हुए, क्या चीज है? ये हदीस में मेरे ख्याल इथोपिया ने यमन बताया है। अच्छा। यमन यमन का, यमन का अच्छा। बादशाह बादशाह अब्राहा, अबरहा, जी जी, अबरहा जी। है ना, हाथियों का लश्कर लेके काबे को जी। और अपने पैगंबर के दादा पहाड़ों में जाके छुप गए। हजरत हजरत अब्दुल मुतलिब, जी जी जी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ों में जाके कि भाई वो तो मैं आजीज हूँ, कमजोर हूँ। आजीज और कमजोरी मौजिजे की तलाश में रहता है ना असल में, तो वो अपने आप को आजीज बता दिए और मौजिजे की तलाश में बैठ गए। और मुसलमान भी अपने आप को आजीज बताते हैं, कमजोर बताते हैं, ताकत हमारे में ताकत नहीं है और ना ताकतवर ना बनना चाहते हैं और ना इल्म के हिसाब से किसी चीज के हिसाब से भी ताकत है। और वो समझते हैं कि आजीज एक बहुत बड़ी नेकी है, आजीजी कमजोरी। और ये उसका सारा जो है ना मौजिजा के चक्कर में, कि जिस तरह से हदीस की कहानी है कि छोटे छोटे परिंदे पत्थर लेके, गरम गरम छोटे छोटे पत्थर लेके हाथियों को तबाह और बर्बाद कर दिए, इसी तरह मुसलमान जो है हमेशा उम्मीद और तलाश में रहते हैं कि भाई कुछ मौजिजा हो जाए, मौजिजे की तलाश में, और अपने आप को आजीज समझते हैं और आजीज ही रहना पसंद करते हैं। ये बेहद जरूरी सूरत है। और इसमें मुसलमानों का क्या है, जहन बना हुआ है कहानी के, कि अल्लाह मौजिजा करता है। समझे, अल्लाह मौजिजा करता है, अल्लाह के लिए सारी चीजें जो है मुमकिन है। छोटे छोटे परिंदों से वो बड़े बड़े हाथियों को तबाह और बर्बाद कर देता है, लश्करों के हाथियों के लश्करों। तो ये सब गलत मनगढ़ंत कहानियां जहन में हैं। और ये कहानियों के साथ में ये कहानी को साथ में इस कहानियों को जोड़ देते हैं बेहतरीन सूरे से, अल फील। सूरे का नाम है अल फील। फील के बुनियादी मतलब है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना, यानी बड़ाई बाज, हवा में बातें करने वाला, कमजोर अकल रखने वाला, कमजोर फैसले रखने वाला, शेखी खोरा। शेखी खोर बोल सकते हैं। वैसा आम अरबी में फील के मतलब हाथी होते हैं, यानी आम जो बोलचाल की अरबी है आजकल। मगर उसके आगे अल लग गया तो वो खुसूसी कोई बात हो रही है कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने जो हाथी वाले थे उनके साथ क्या किया। तो अलम तरा ये जो लफ्ज है ना, ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है कि आपने नहीं देखा, क्या आप नहीं देखते हो, क्या आप हमेशा नहीं देखते हो, इसके ये मतलब आएंगे, इम्परफेक्ट वर्ब है। तो ये अगर हदीस के मुताबिक के हिसाब से रसूल के बचपने में, बोलते हैं ये हाथी वाले साल में रसूल की पैदाइश हुई थी हदीस के हिसाब से। तो रसूल की पैदाइश हुई थी मतलब रसूल 1 साल के थे या कुछ महीनों के थे। तो ये कहते हैं कि ये जो आयत है मुखातिब रसूल से है। खैर तारीख को अगर सही समझते हैं तो 1 साल का बच्चा कहाँ से देखेगा, उनके दादा पहाड़ में छुप गए थे और रसूल कहाँ से देखेंगे कि ये इतना बड़ा लश्कर आ गया, फौज आ गया हाथियों। तो ये हदीस से हटके इसको समझना जरूरी है। इसमें शेखी खोर बड़ाई बाज लोगों की बात हो रही है कि हम ऐसे लोगों को देखते हैं, अक्सर देखते हैं, हर जगह देखते हैं। कभी कभी हम भी खुद रहते हैं बड़ाई बाज, हम भी खुद हमारी प्लानिंग करते हैं, शेखी खोरी जिसकी कोई बुनियाद नहीं रहती, जो हवा में बात रहती है, समझे। तो ऐसी प्लानिंग हम करते हैं। मैं यानी सबसे पहली आयत आप जब पढ़िए तो उसके बारे में बता देता हूँ। अलम तरा कैफा सर फ़अल सर पहली रब्बुका। हाँ आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा जी, कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। हाँ। क्या तुम नहीं देखते हो, क्या तुम हमेशा नहीं गौर करते हो, देखते हो
کہ تمہارے رب نے اصحابی مطلب جو تمہارے پاس مطلب جو ہے، صحابی مطلب ساتھی جو تمہارے ساتھ ہے. تو جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، ایک جو فطرت ہے بڑائی مارنے کی، اس کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو کیا. یعنی یہ مخاطب جو قرآن پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، اس سے مخاطب ہے کیا تم نہیں تم یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے ہو کہ جو بڑائی باز رہتے ہیں، جو شیخی خور رہتے ہیں، ان کی ہم نے کیا حالت کیا. تو سر کسی پھر بھی اسٹیٹ کے کمپوننٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کے صحابی ہوتے ہیں بیسیکلی. دیکھو یہاں مفہوم کے اندر صحابی کے مطلب ہاتھی کے صحابی کی بات نہیں ہو رہی. اصحابی فل کیا وہ اردو میں بھی بولتے ہیں صاحب مال، صاحب اصحاب الفیل، جی صاحب حیثیت. صاحب حیثیت، یہ اسی سے آیا ہے کہ جو شیخی کو یا بڑائی کو پوزیس کرتا ہے. جی جی جی. یعنی جو ہمیشہ بڑائی بازی کرتا ہے، اسی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ سمجھے؟ تو یہ اصحاب جو ہے نا، یہ جمع ہے صحابی کا، اصحاب پلورل ہے. سمجھے؟ تو تم ایسے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ذہنوں کے اندر بڑائیاں رکھتے ہیں، بڑائی بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری آیت پہ آ جاتے ہیں. علم یجہل کیدہم فی تضلیل. پھر یہ بھی دیکھو، یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے، یہ کوئی تاریخی پرانی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے ان کے ذہن کے جو منصوبے ہے، پلاننگ ہے، کہانی ہے، ان کے کیسے پلاننگ ہے، اس کو ہم نے بھٹکا دیا، اس کا غلط فیصلہ ہو گیا، بھٹک گئے اپنی راہ سے. یعنی جب شیخی خور اپنے ذہن کے اندر ایسی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کا انجام، نتیجہ، وہ ہمیشہ بھٹکتے ہوئے رہتے ہیں. ان کی کبھی بھی پلاننگ پاس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بنیادی اسٹڈی کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ باتیں ہوا میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تیسری آیت پڑھ لیجیے آپ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ہاں، ارسلہ جو لفظ ہے وہ فارم 4 لفظ ہے. یہ لفظ کا بنیادی معنی رسول سے آتا ہے. رسول کے مطلب ایک آواز ہلکی ہلکی. تو ایسے لوگوں کے اوپر ارسلہ علیہم، ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا، اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے وہ پلاننگ جو کرتے ہیں، ایک آواز آتی ہے کہ تم جو ہے نا وہ صحیح جا رہے ہو. غیر تیرن کے اللہ کی مطلب آواز ہوتی ہے سر یہ. ہاں غیر اللہ کی آواز ہوتی ہے، شیطان کی ہاں، آواز. یعنی یہ تیرن کے مطلب یہاں لیا ہے، اپنے برڈز لیا ہے، پرندے لیا ہے. تو پرندے نہیں ہے، یہ تیرن کے مطلب ہے جو ہوا میں بات کرتے ہیں. جی جی. تیرن کے مطلب جو زمین پہ نہیں رہتے، جیسا جھوٹ ہے، جھوٹ کی کوئی پیر نہیں ہوتے نا، ہوا میں رہتا ہے. تو تیرن ابابیل کے مطلب ہے یہ باتیں جو ہو رہی ہے، یہ جو اندر سے باتیں ہو رہی ہے، وہ ابابیل کے مطلب ہے ایسی باتیں ہو رہی ہے کہ اس میں آدمی مطمئن ہے. جی. ہم ایک ایک الفاظ کے بعد میں جو اہم الفاظ اس کا مطلب لیں گے. تو یہ باتیں کیسی ہو رہی ہے کہ جو ہوا میں گھوڑے دوڑانا، جس کو عقل کے بغیر اپنی زمینی سطح پہ کچھ نہیں ہے. سمجھے؟ تو ابابیل کے مطلب ہم لیں گے کہ ابابیل کے مطلب ہے جس میں آدمی مطمئن رہتا ہے، جو باتوں میں، جس کا لغتی جو معنی ہے، اس کے ابابیل کے لغتی معنی جو ہے وہ اونٹ کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دینا. جی جی. ابابیل اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ سر کسی بات پہ ایک ازمپشن قائم کر کے اس پہ یقین کر لینا. یعنی کہ آپ اپنی سوچ کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دو، ہاں، دھیان مت دو. انکنٹرولڈ تھاٹس ہو گئے. ہاں، انکنٹرولڈ تھاٹ لغتی معنی اس کا ہے کہ بھائی اونٹ کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دینا. جو چارہ کھا رہا ہے اس کو کھانے دو، اپنی مرضی سے جو چارہ کھاتا ہے. سمجھے؟ اس کا ایک مطلب ہے رہبانیت بھی ہے. سمجھے؟ رہبانیت یعنی رہبانیت کیسی ہوتی ہے نا کہ ایک ملنگ، ایک سوچ میں ایک آدمی ڈوبا ہوا رہتا ہے بس. احبار اور رہبان جو لفظ ہے سر. ہاں، رہبانیت جو کرسچن مونکس، جو دنیا کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہے. تو ابیل جو عربی میں ان کو بولتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایسی زمینی سطح کی بات نہیں، یہ ہوا کی باتیں ہوتی ہیں. سمجھے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. 3 نمبر ہو گیا. اب چوتھے پہ آ جاؤ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ایسے لوگوں کے سامنے لگاتار اڑچنیں، رکاوٹ آتی ہے. حجار کے مطلب پتھر، فیمینن مونس ہے، ایک پروسیس کی بات ہے. یہ ترمیہم جو لفظ ہے، ترمیم، یہ رمی جو ہے، رمی پھینکنا، رمی جو لفظ ہے اس سے ہے. یہ کنٹینیوس ان کے اوپر ایسی آفتیں، ایسی رکاوٹ، ایسی اڑچنیں آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ من سجیل، کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں اپنا فیصلہ طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، ریکارڈ درج کر دیا ہے.
اور وہ اپنے فیصلے پہ، وہ اپنی خوش فہمی میں، اپنے ہوا محل میں، اپنی کہانی میں، اپنے منصوبے میں، پلاننگ میں وہ مشغول رہتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے ان کے اوپر لگاتار بارش ہوتی ہے رکاوٹوں کی. تو ہم نے بتا دیا ہے کہ پرندے پتھر مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. پانچواں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّعْقُولٍ. پھر اسے بنا دیا جیسے کہ ایک تیز ہوا کے جھونکے نے اس کی سوچ کو نگل لیا. معقول کے مطلب ہے میکائل، اسی سے آیا معقول سے. میکائل وہ فرشتہ ہے جو ہم کو سوچ کی غذا ہمارے ذہن کو دیتا ہے. سوچ کی غذا. ہم لوگ میکائل سمجھتے ہیں دانا، چاول، پانی، فروٹ، گوشت، مچھی لانے والا. میکائل کے مطلب ہے جو غذا جو ہے، جو اپنی سوچ کو غذا دیتا ہے. اور جبرائیل جو ہے وہ اپنی سوچ جو تلاش میں ہے، جو انجان چیز ہے، جس سے الجبرا، ایکس فیکٹر، ان نون چیز، اس کو قلب پہ اتارتا ہے، قلب پہ اس کو نازل کرتا ہے. وہ لے کے آتا ہے اور یہ غذا کھلاتا ہے. ہاں، تو یہ ایک آیت ہے کہ جو جبرائیل اور میکائل کا دشمن وہ میرا دشمن. مطلب جو عقل کے جو دشمن ہے وہ میرے دشمن. جو عقل پہنچاتا ہے مگر کسی کو عقل لینا نہیں ہے. سر جو عقل میکائیل کو جو ہے وہ جو غذا آتی ہے جو جبرائیل کے تھرو اس کو ہضم کرواتا ہے، مطلب کھلاتا ہے اس کو. ہاں ہضم کراتا ہے، وہ قلب پہ اتارتا ہے نا، وہ وہی کو قلب پہ اتارتا ہے. نہیں، یعنی وہ تو آپ کو جبرائیل نے سمجھاتا کیا، ہے. وہ تو یہ دیکھو، جبرائیل نے کیا. ہاں جبرائیل جو ہے نا، میکائل کا کام کیا ہے؟ ایک عقل جو ہے نا، عین کاف لام سے، وہ عقل، وہ عقل سوچ ہے. یہ الف حمزہ والی جو ہے نا، عقیل جس طرح کہتے ہیں نا. ہاں تو عقل عین سے بھی آتا ہے. یہ الف والا ہے. اس کے ون آف دا میننگ جو ہے، ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر جو چیز جاتی ہے جس کو بغیر چبائے ہوئے جاتی ہے، جو دانت سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے آپ. اور ون آف دا میننگ اس کی یہ بھی ہے، آپ جو اپنے زیادہ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو لغت میں مل جائیں گے. الف کاف لام کے مطلب ہے سوچ، ججمنٹ، سمجھ، حکمت. یہ ساری چیزیں ہیں اس کے مطلب. مگر اس کو آپ کو لغت میں ڈھونڈنا پڑے گا. مگر عام لوگوں کیا ہے، عقلا بولتے تو کھانے کو بولتے، اناج، گوشت، مچھی. تو ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پورے معقول ہو جاتے ہیں. مطلب ان کی سوچ ہی ان کو نگل لیتی ہے. یعنی ان کی سوچ کے وجہ سے ہی وہ برباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹا سا سورہ ہے مگر بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. لوگ معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں. کمزور لوگ ہمیشہ معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں. اسی لیے مسلمان جو ہے، کوئی اپنے نبی عیسیٰ کے انتظار میں ہے، کوئی امام مہدی کے انتظار میں ہے، اور ہر کوئی انتظار میں. تو انتظار جو ہے وہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے. بزدل اور صبر، کمزور لوگ. ہاں، قرآن بولتا ہے صبر کرو. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. صبر میں اور انتظار میں فرق ہے. صبر کے لغتی معنی ہے ایک ایسا پتا جس میں گودا ہو، جس میں پانی ہو، جس کو پانی سوکھا بھی پڑ جائے تو جو مرجائے نہیں. یعنی کیکٹس اور ایلوویرا کا جو پلانٹ ہوتا ہے نا، گرین کلر کا، جس میں کانٹے ہوتے ہیں، جو ریگستان میں ہوتا ہے، اس میں بھرپور گودا رہتا ہے، پانی رہتا ہے. اگر بارش نہیں بھی ہوتی تو وہ زندہ رہتا ہے. تو صبر کے مطلب ہے کہ انسان صلاحیت کے ساتھ بھرا ہوا ہو اور اللہ کی حکمت کے اوپر وہ رکا ہے. تو لوگ صبر اور انتظار کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. انتظار جو ہے وہ انسان صرف نظر لگا کے بیٹھا ہے، ابھی ہو جائے گا، ابھی معجزہ ہوا، ابھی امام مہدی آ جائیں گے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. سر صبر، جی صبر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسمی سختی کے باوجود، حالات کے باوجود جو ہے نا وہ گرو کرتے رہنا. ہاں، وہ اندر سے مضبوط رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. اس کا مثال ہے نا کہ بھائی وہ کیکٹس کا پلانٹ ہے، جو ایلوویرا کا پلانٹ ہے، اور اس کو اتنا بے کھاد، عمل. اس کو کھاد پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریگستان میں بھی اگ جاتا ہے. ہاں جی، جو خود ہو. اور جو کیا کہتے ہیں کہ کمزور ہے، بزدل ہے، وہ انتظار جو کر رہا ہے نا، یعنی کہ وہ اس کے پاس وہ کمزور ہے، اندر سے بھی کمزور ہے، باہر سے بھی کمزور ہے. جی. تو مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا جو سورہ آیت ہے وہ کوئی معجزے کا آیت نہیں ہے. اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے. محنت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. محنت کے بعد صبر. انتظار کمزور لوگ کرتے ہیں. انتظار مطلب رک جانا، کسی کے لیے بھی رک جانا، بس وہ آئے گا تو ہوگا. تو کوئی آسمان سے کوئی فرشتے نہیں آنے والے، ہم ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں. ہم کو خود صلاحیت پیدا کرنا ہے.
بہت امپورٹنٹ سورہ ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور ہر انسانیت کے لیے۔ قرآن تو انسان کے لیے، ایسے ہر قوم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو معجزے کے چکر میں رہتے ہیں، زندگی نکل جاتی ہے، معجزہ ہو جائے، انتظار میں رہتے ہیں کہ ابابیل آ جائے، ابابیل آ جائے۔ ابابیل نہیں، ابابیل مطلب وہ ایک رہبانیت ہے، ابیل کے مطلب ہے وہ مونک، جو سب دنیا چھوڑ کے ایک رہبانیت ہے، تسبیح اور اس پہ لگا ہوا ہے کہ بھائی بس اللہ کو راضی، اللہ راضی نے، اللہ کو سمجھو، کام کرو، محنت کرو، ورک از ورشپ۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں قرآن کوئی معجزے کی کتاب نہیں ہے، قرآن بہترین کتاب ہے۔ معجزہ یہی ہے کہ بس انسان اپنی کمزوری سمجھے، عاجز نہ رہے، کس کا انتظار نہیں کرے، طاقتور بنے، علم سے، عقل سے، ساری چیزوں سے طاقتور بنے۔ ہر انسان کو طاقتور بننا چاہیے، کوئی اوپر سے کچھ نہیں آنے والا، جو بھی آئے گا وہ آپ کے دماغ کے اوپر جو سماوات ہے، آپ سوچو گے تو سماوات سے آپ کو عقل اور سمجھ آئے گی، تو آپ گرو ہوگے، تو آپ ذکی بنو گے، ترقی کرو گے، ارتقا ہوگی۔ تو چھوٹا سا سورہ تھا، بہت امپورٹنٹ سورہ تھا، معجزہ پہ جو یقین رکھنے والوں کے لیے کہ بھائی یہ معجزے کی آیت نہیں ہے، یہ بڑائی باز لوگوں کی آیت ہے جو باتوں سے چھوٹے سے کو ہاتھی بنا دیتے ہیں، سمجھے؟ یہ وہ فطرت کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ایسے لوگ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، ان کی ہمیشہ پلاننگ، منصوبے، اور ان کے ہمیشہ ذہن میں جو چلتا ہے وہ ایک پتھر کی لکیر کی طرح ہو جاتا ہے، اس میں وہ بھروسہ کرتے ہیں اور لاسٹ میں ان کو مایوسی ہوتی ہے اور ان کی سوچ کے وجہ سے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میں نے سمجھا دیا تھوڑا بہت۔ جی سر، بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا، اور اس پہ غور و فکر کرنی ہے خود۔ تو انشاءاللہ نیا پروگرام جلدی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔